बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक, मैं हूं उसामा दिन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है अपोजिशन की जानिब से, इसके ऊपर अगर नंबर गेम की बात करें तो 10 अरकान कम पड़ रहे हैं अपोजिशन को। 3 बड़ी जमातें इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रही हैं। देखना ये है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, इसी पे हम बात करेंगे। हुकूमत इस हवाले से क्या प्लान किया हुआ है और साथ ही साथ जो है वो अपोजिशन, उनके पास क्या प्लान है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अहमद जवाद साहब। अहमद जवाद साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब्दुल समद याकूब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सर, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया है। अच्छा, मैं सर सबसे पहले अहमद जवाद साहब आपकी तरफ आऊंगा और जानना ये चाहूंगा कि इस वक्त कुल अरकान की तादाद जो कि 342 है और अभी 341 है, क्योंकि इसमें एक NA 33 जो है वो उसकी एक सीट खाली हुई इंतकाल की वजह से। इसमें सर 172 अरकान इस वक्त इसके हुकूमत के साथ और 162 अरकान की हिमायत आपको मौजूद है। तो सर कैसे ये 10 लोग जो है वो पूरे करेंगे? देखें उसामा, ये जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं ना, ये तो हरगिज भी अपोजिशन की पार्टीज में से कोई भी लीडर टॉक शो में आके या ओपनली मीडिया के सामने आके कभी भी ये कैलकुलेशन आपके साथ नहीं करेगा। आपका पूरा हक है, बिकॉज मीडिया इज अबाउट इन्वेस्टिगेशन एंड मीडिया इज अबाउट इंफॉर्मेशन। आपकी इंफॉर्मेशन हो सकता है दुरुस्त हो सकता है आपकी इन्वेस्टिगेशन भी इसमें दुरुस्त हो, लेकिन ये हमारा मैं समझता हूँ कि अपोजिशन इस स्टेज के ऊपर इस पे बिल्कुल बातचीत नहीं कर रही। अपोजिशन का इस वक्त क्या कैनवस है या वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। देखें, उसमें एक तो नंबर्स पूरे करने के हवाले से है। जहां तक नंबर्स पूरे करने का ताल्लुक है तो इस हवाले से तो जिस दिन तक तहरीके अदम एतमाद नहीं आती उस दिन तक आपको अपोजिशन की तरफ से उनके नंबर्स के बारे में कोई इतला नहीं मिलेगी। आपको वो डेफिनेट इतला नहीं होगी। ठीक है, आप मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन उठाएंगे, लेकिन वो डेफिनेट नहीं होगी। वजह उसकी बड़ी सिंपल सी है कि तहरीके अदम एतमाद में जो आप स्ट्रेटजी लेके जाते हैं, उस स्ट्रेटजी की बुनियाद इस बात पे होती है कि आपने अपने साथ जो वोट सिक्योर किए हैं उनको आपने आखिरी मौके के ऊपर शो करना होता है। अगर आप वो पहले अगर कर देंगे तो वो तो आपके लिए मुश्किलात इकट्ठी हो सकती हैं, उन मेंबरान के लिए मुश्किलात इकट्ठी हो सकती हैं, क्योंकि एक हुकूमत के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं अरकान के ऊपर दबाव डालने के लिए। तो इसलिए ये नंबर जो है ना, बिल्कुल कोई डिस्कशन ही नहीं इसके ऊपर हो सकती, कोई करेगा ही नहीं आपके साथ इन नंबर्स के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जी हाँ, ये मैं आपको एक चीज सिर्फ ऐड कर देता हूँ। मैं ये बता दूं कि नदीम कायरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जी प्लीज कीजिएगा बात। जी, मैं सिर्फ ये क्लियर कर देता हूँ कि इस वक्त जो नंबर गेम है उस ऑब्स्टिकल को तो अपोजिशन अब तक जो है वो काबू पा चुकी है उस पे। अभी जो असल इशू है अपोजिशन की पार्टीज के दरमियान वो ये है कि तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के बाद क्या होगा। इसलिए कि स्ट्रेटजी, मुकम्मल स्ट्रेटजी वही होती है कि वो ये नहीं कि आपने एक चीज हासिल कर ली उसके बाद करना क्या है। करना क्या से मतलब ये है कि आपने जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं, चाहे वो मईशत का चैलेंज है, खारजा पॉलिसी का है, मुल्क के अंदरूनी हालात का है, उसको किस तरह से टैकल करना है और उसके साथ साथ कितनी जल्दी आप इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस को अनाउंस कर सकते हैं। ये असल मकसद है। तो अभी जो बातचीत हो रही है इन चीजों के ऊपर हो रही है। राइट, ठीक है। मैं वापस आता हूँ याकूब साहब। सर बिल्कुल ठीक है। सर, हुकूमत का लाया अमल इस हवाले से क्या है? सर, अपोजिशन इकट्ठी है, तहरीके अदम एतमाद लाने की बात की जा रही है, कामयाबी के दावे भी किए जा रहे हैं। हुकूमत का इस हवाले से क्या लाया अमल है? देखें, लाए अमल हुकूमत का नहीं, लाए अमल तो उनका हुआ करता है जो तहरीक लाया करते हैं, तहरीक अदम एतमाद। मैं तो बड़ा वाज़ेह सा इस ज़मन में कहूँगा कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाएगी ही नहीं, क्योंकि ना ये किसी डेट पे इत्तफाक कर सकेंगे। ये अल्टीमेटली ये जाएंगे किसी ना किसी एक छोटी बात के ऊपर कि जी पंजाब में ले आते हैं अदम एतमाद। मेरा ये यकीन है कि ये कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं करेंगे,
یہ میں واضح طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اور اس دن ضرور میں یہ شکست تسلیم کروں گا, بھلے وہ فلور آف دا ہاؤس تو نہیں ہوگی, لیکن میں احمد جواد صاحب کے سامنے یہ شکست تسلیم کر لوں گا کہ جی میری پشین کوئی غلط ثابت ہوئی. میں تو بڑا واضح سے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں. جی اسامہ بالکل صحیح ہو گیا. ندیم کارا صاحب, سر اس میں ناکامی ہوتی ہے اگر اپوزیشن کو, تو نیکسٹ ابھی اتنا ٹائم گزر گیا, 3.5 سال گزر گئے ہیں, عوام جس طرح سے مسائل کا سامنا کر رہی ہے, اگر ہم نے پہلے بھی دیکھا تحریک عدم اعتماد اس کے علاوہ اکٹھے ہوتے بھی حکومت گرانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی کامیابی نہیں ملی اپوزیشن کو, اگر اس میں بھی کامیابی نہیں ملتی, نیکسٹ 1.5 سال بھی سر ایسے گزر جائے گا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو مہنگائی میں کوئی کمی آ رہی ہے, نہ اپوزیشن کی آواز کوئی اتنی مؤثر ہے کہ حکومت کوئی اپنی پالیسی دے دے. یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا باقی سارا عرصہ بھی؟ نہیں, ایسے تو نہیں ہے. دیکھیں نا, آج پاکستان کی تمام اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی بیٹھ کر سوچ وچار کر رہی ہیں, اور دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف جب طریق عدم اعتماد لانی ہوتی ہے اس کے لیے اپوزیشن کو بہت سے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, کیونکہ بہت سے جو عوامی نمائندے اپنی سیاسی جماعت کو چھوڑ کر اپوزیشن کا ساتھ دینا ہو تو انہیں بھی سوچنا پڑتا ہے کہ ہم نے کیسے ان کو چھوڑنا ہے, کیونکہ وہ پالیسیز سے تو ان کے ساتھ مطمئن نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے, کیونکہ ان کے حلقوں میں جب وہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, اپنی کانسٹیچوئنسیز میں جاتے ہیں, تو لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کا کیوں ساتھ دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو وہ نعرے لگایا کرتے تھے آج ایک پر بھی عمل نہیں ہو رہا. مہنگائی بھی ہے, کرپشن بھی ہے, نالائکی بھی ہے, نائلی بھی ہے, خارجہ پالیسی بھی ٹھیک نہیں ہے, آج ہمارے بارڈر بھی محفوظ نہیں ہے, ہمارے بچے ہمارے جوان وہاں پر شہید ہو رہے ہیں. ندیم صاحب, طریق عدم اعتماد ہم لے کر آتے ہیں تو ہم نے تو ایک کوشش کرنی ہے, اور ہمارے نمبرز جو ہے جو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نمبرز جو ہیں وہ پورے ہیں, جس سے آج جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی بخلاہٹ کا شکار ہے, اور ان کے جو وزراء ہیں وہ بھی بخلاہٹ کا شکار ہے. اور آج جو سنجیدہ قیادت ہے وہ سنجیدگی سے فیصلے کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھیں بہت سارے فیصلے باہر نکل آیا کرتے تھے, اور آج سارے اپنی سرتڑ کوشش کر رہے ہیں, جیسے آپ میڈیا والے بھی ہیں, پرنٹ میڈیا والے بھی ہیں, الیکٹرانک میڈیا والے بھی ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ بات سامنے آئے کہ کیا معاملات طے ہو رہے ہیں. جیسے احمد جواد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بہت ساری چیزیں ابھی اس میں آئیں گی, کیونکہ نمبرز پورے کرنے بھی ہیں, اور اس کے بعد جو آئندہ کا لائے عمل ہے, یہ کوئی گڈی گڈے کا وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں بیاہ تو نہیں ہے نا, کہ جو ایک کام آپ نے ختم کر دیا اور دوسرے لمحے آپ نے اس کو جوڑ دیا. یہ اس کے لیے سنجیدہ فیصلے کرنے ہیں, اور وہ اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین بیٹھ کر وہ فیصلے کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو نائل اور نالائق گورنمنٹ ہے, جس نے کوئی ایک وعدہ, کوئی ایک ایسا بیان نواز اپنا عمران خان صاحب کا جس کے اوپر ہم فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ یہ کہتے تھے 22 سالوں میں جو انہوں نے نعرے لگائے ان سے یو ٹرن لیا, جو انہوں نے باتیں کی اس سے یو ٹرن لیا, جو انہوں نے کہا اس سے یو ٹرن لیا. تو آج یہ چیز جو ہے وہ جو عوامی نمائندے ان کے ساتھ ہیں, جو شاید نظریاتی طور پر بھی ان کو پسند کرتے تھے, ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا چاہیے, آج وہ بھی شرمندگی محسوس کر رہے ہیں اور وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ رابطوں میں ہیں. اور دوسری بات, جو انہوں نے اس وقت ایک کھیل کھیل کر جو اقتدار کا حصہ بنے تھے, آج وہ بھی مطمئن نہیں ہے, وہ بھی میرے خیال میں اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ طریق عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوگی. اور دوسرا, میرے ایک بھائی بات کر رہے تھے, میں ان کا میں سن نہیں سکا آواز سے ہی, انہوں نے کہا جی پنجاب میں کر لیں گے, اسپیکر کے خلاف کر لیں گے. تو انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دیکھیں پنجاب ہو تو پنجاب 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے, سب سے بڑا صوبہ ہے, اور اگر پرائم منسٹر جو ہے پنجاب سے بھی فارغ ہو جائے, سندھ سے ویسے ہی فارغ ہیں, اور بلوچستان میں جو ہے وہ جس طرح کی ان کی گورنمنٹ ہے الائنس کی, اور کے پی کے ان کا رہ جاتا ہے, تو یہ پنجاب ایک ایسا ہے, اگر پنجاب میں بھی طریق عدم اعتماد اپوزیشن لے کر آتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نائل اور نالائق گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے میں صرف 10 منٹ لگیں گے. بالکل ٹھیک ہے. احمد جواد صاحب, بھی ہوگی. جی جی
جی احمد جواد صاحب سر یہ فرمائیے گا، آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ جہاں حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہی ہے ان 3.5 سالوں میں، وہیں پر اپوزیشن پر بھی ایک بھاری ذمہ داری تھی، اور یہ اپوزیشن کی بھی ناکامی ہے کہ جتنی آواز اٹھائی، چاہے وہ میڈیا کے پلیٹ فارم پہ اٹھائی، جتنی اسمبلی کے اندر اٹھائی، عوام کو ریلیف نہیں مل سکا سر؟ دیکھیں اسامہ، کسی بھی ملک کے اندر پرفارمنس اور ڈیلیوری کی اگر آپ نے بات کرنی ہو تو وہ حکومت کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ پرفارمنس اور ڈیلیوری کا مینڈیٹ جو ہے عوام نے حکومت کو دیا ہوتا ہے. انہی کے پاس اتھارٹیز ہوتی ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، انہی کے پاس فیصلہ سازی ہوتی ہے. اپوزیشن کا کردار جو ہے وہ حکومت کے اقدامات کو ایکسپوز کرنا ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ 3.5 سال میں جس طریقے سے اپوزیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو ایکسپوز کیا ہے، اور اس میں خاص طور پہ عمران خان نیازی ایز اے پرائم منسٹر، ان کی جو کیپیسٹی ہے، لمیٹڈ کیپیسٹی، ان کی جو ڈیسیشن میکنگ ہے اور جو نتائج ہیں، اس کو جس طرح سے ایکسپوز کیا، اس کا ایک نتیجہ تو اگر آپ چند دن پہلے گیلپ کا سروے دیکھ لیں تو وہ اس کو انڈورس کرتا ہے کہ کس طرح سے آج ایک ایسا لیڈر جس کی جتنی کردار کشی کی گئی، میرا خیال ہے اس کی کبھی تاریخ میں اگزامپل نہیں ملتی، جس طرح سے پوری لیڈرشپ جو ہے پی ایم ایل این کی، ان کو جیل میں اور ان کے اوپر کیسز کیے گئے، جس طرح سے ایک پرسیپشن وارفیئر ان کے اگینسٹ کی گئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 3.5 سال کے بعد وہ جماعت آج پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اکثریت یا مقبولیت رکھتی ہے. احمد جواد صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، بڑے ادب کے ساتھ سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جیسے آپ نے بات کی ہے کہ حکومت کی بات کی جاتی ہے، ہم بھی 3.5 سال سے حکومت ہی کی بات کر رہے ہیں، جتنا اس کے اوپر سوال کر سکتے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں. تو آپ کی بات کہ صرف حکومت سے بات کی جائے، اپوزیشن جو کہتی ہے کہ ہاؤس دونوں کے لیے برابر ہے، ہماری بات بھی سننی چاہیے، اور اپوزیشن اس کے اوپر کوشش بھی کرتی رہی ہے، اس پہ کامیابی نہیں ملی، تو پھر اپوزیشن کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بیانات، صرف بیانات کی حد تک ہیں، پریکٹیکلٹی پہ آپ یقین نہیں رکھتے کہ کوئی حکومت کو اس حد تک مجبور کیا جاتا کہ عوام کے ریلیف کے لیے تھوڑا سا کوئی کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا سر؟ جی اسامہ، آپ کا سوال پرٹیننٹ ہے، میں آئی ووڈ لو ٹو آنسر دس کوسچن. دیکھیں، آپ اپوزیشن کی کارکردگی جس کی بنا پر حکومت کو مجبور کیا جا سکے کہ ان کی پرفارمنس بہتر ہو، یا وہ حکومت گرا دی جائے اگر وہ پرفارم نہیں کر پا رہے، یہی ایک توقع عملی طور پہ جو آپ اپوزیشن سے توقع کر سکتے ہیں وہ یہی ہو سکتی ہے. لیکن ہمیں یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ جو بھی چینج ہو وہ آئینی اور جمہوری طریقے سے ہونی چاہیے. کوئی ایسا طریقہ کار اس ملک میں دوبارہ استعمال نہ ہو کہ جس سے کہ اس ملک میں افراتفری پھیلے. چاہے وہ 2015 میں عمران خان کا کنٹینر والا دھرنا تھا، میں اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گا اپوزیشن کی اسٹریٹجی کے لیے. میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آئینی اور جمہوری طریقہ یہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں، اور اگر اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو آپ کو حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ٹف ٹائم دینا چاہیے، ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے، کرٹیسائز کرنا چاہیے، لیکن کوئی غیر جمہوری طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. جو روایت عمران خان نے اس ملک میں رکھی کہ جس میں اسلام آباد کو ہوسٹیج بنا لیا جائے، ساتھ میں ان کے کزن ہوتے تھے، وہ کزن آج نام ان کا کہیں پہ نظر نہیں آتا، وہ کزن 2 دفعہ تشریف لائے پاکستان کے اندر، اور ایک دفعہ عمران خان کے بغیر اور ایک دفعہ عمران خان کے ساتھ، اور ان کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے. اور وہ ایک حکومت کو ہوسٹیج بنانا اور ایک پورے کیپٹل کو اور پارلیمنٹ پہ حملہ کرنا یا پاکستان ٹیلی ویژن پہ حملہ کرنا، دیکھیں یہ تاریخ کا حصہ ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ اپوزیشن کو کبھی اس قسم کے ہتھ کنڈے پہ آنا چاہیے. اپوزیشن کا عملی کردار پارلیمنٹ کے اندر ہے، اور جو پرسیپشن وارفیئر ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر ہے، اور وہ میڈیا کے ساتھ ہے. اس میں حکومت کی کارکردگی کو ایکسپوز کرنا ہے. اور میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں اپوزیشن کامیاب رہی ہے. حکومت کو جتنا میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپوز کیا گیا ہے کہ آج عوام میں، میرا خیال ہے کہ جتنا عمران خان کے حوالے سے صرف ان کی ماضی کی جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں وہی اگر آپ دیکھیں
تو وہی سب کچھ ایکسپلین کر دیتے. اچھا نہیں، یہ تو وہی بات ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کو شعور دے دیا اور ہم نے عوام کو یہ باور کروا دیا کہ اپوزیشن جو خاص کر نون لیگ کی بات کرتے ہیں، پی پی کی بھی بات کرتے ہیں کہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، ملک کو لوٹ کے کھا لیا ہے. تو اس اویئرنیس پہ تو سر عوام دیکھیں، حکومت کے بارے میں کیا آپ نے ایکسپوز کرنا ہے، عوام تو بھگت رہی ہے نا. میں تو ڈائریکٹ جو چیزیں عوام کے پاس آ رہی ہیں وہ تو بھگت رہی ہے. مطلب چینی کی قیمت آپ تو نہیں بتائیں گے نا عوام کو سر، وہ تو ان کو پتہ ہے. اسی طرح سے اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں. اور آپ دیکھیں، آپ ایک مہینے کے بعد جب گروسری کرنے جاتے ہیں نا تو آپ کو اپنے بجٹ کا نہیں پتا ہوتا. میں بڑی آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ چیز کتنے میں ملے گی، اتنا فرق پڑ جاتا ہے ہر مہینے کی بنیاد پہ. ماضی میں کبھی ایسی مثال نہیں ملتی. عبدالصمد یعقوب صاحب سر، چلیں یہ نہیں کامیاب ہوتی فار انسٹنس ان کی تحریک عدم اعتماد، آپ نے عوام میں تو جانا ہے سر، ووٹ تو لینے ہیں. کبھی سوچا آپ نے، آپ سے بھی لوگ ملا کرتے ہوں گے، آپ کے جو لوگ پارلیمنٹیرین ہیں ان کے حلقے کے عوام بھی بات کیا کرتے ہوں گے، مشکل نہیں لگتا سر آپ کو کہ اگلے الیکشن کی کوئی تیاری نہیں ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ ٹھیک ہے آپ نے عوامی رابطہ مہم شروع کر دی، اس میں ہمیں لوگ بھی نظر آ گئے، لیکن اس دفعہ جو ہم دیکھ رہے ہیں عوام کا رویہ وہ یکسر مختلف نظر آ رہا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے، عوام جو ہے وہ پریشانی کے اندر ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ مہنگائی ہے. اسامہ، اس سے پہلے آپ کے سوال سے قبل ندیم اظہر قاہرہ صاحب، میرے دوست، میرے ہم نوالا، میرے ہم پیالہ، پنجاب کی بات کر رہے تھے اور میں مسکرا رہا تھا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جو 2018 کا الیکشن تھا، 138 امیدواروں میں 6 کامیاب ہوئے، 100 کی ضمانت ضبط ہوئی. اور کس منہ سے میرے دوست جو ہے وہ پنجاب کا ذکر کر رہے تھے. خیر، ان کا تو پنجاب میں جو ہے نا، ان کو تو یہ تو کہیں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. یہ تو کوئی ساؤتھ پنجاب سے جا کے انہوں نے کچھ سیٹیں لے لی. اور میرے کل کے دوست احمد جواد صاحب جب بات کرتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ ایسے نہ کریں. اب آپ کل کے دوست سے کیا مطلب ہے؟ دوست تو وہ آپ کے آج بھی ہونے چاہیے. پارٹی بدلنے سے آپ نے ڈس آن کر دیا، ایسے تو نہ کریں. اب آپ اتنا مطلب اپنا دل چھوٹا نہ کریں. میری پارٹی کے دوست، پارٹی تو اب نہیں رہی نا ایک تو. دوست تو ویسے میرے دوست نہیں، میرے بڑے ہیں، وہ پارٹی میں میرے بڑے تھے بالکل، اور وہی ہمیں سکھاتے تھے سارا کچھ. 3.5 سال تک احمد جواد صاحب نیریٹو بلڈنگ کرتے رہے، جدید طریقوں سے جدید جدت لاتے تھے، کوئی نئی چیزیں لاتے تھے جس سے کہ پارٹی کے موقف کو، حکومتی موقف کو مزید آگے بہتر طریقے سے پروجیکٹ کیا جائے. میں نے تو یہ باتیں کرنی چھوڑ دی ہیں. ایک دفعہ کی تھی میں نے شوکت بسرا صاحب سے، بڑا غصہ کیا انہوں نے. میں نے اس کے بعد کسی سے یہ سوال ہی نہیں کیا، لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ بولیں پلیز، میرے دل کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں، آج جب یہ ایک دم سے نون لیگ میں گئے، خیر ایک دم سے تو نہیں گئے، لیکن خیر جب یہ نون لیگ میں گئے تو وہ بدلتا آسمان رنگ کیسے. اب میں سوچتا ہوں کہ میں احمد جواد صاحب کی ان باتوں کا یقین کروں جو کل ہمیں یہ بتایا کرتے تھے حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، یہ آج میں ان کو اپوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کی باتوں کا یقین کروں. تھوڑا سا میں بھی کہیں کنفیوز ہو جاتا ہوں، کیونکہ میرے لیے تو یہ آواز جو ہے نا وہ ہمیشہ تحریک انصاف کے حق میں بولا کرتی تھی. تو خیر بہرحال آج وہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہے، اور ان کا ظاہری بات ہے، فرض ہے اللہ تعالیٰ ان کا جو نیا پولیٹیکل سفر ہے ان میں انہیں کامیابیاں عطا کرے. لیکن بہرحال روایتی نون لیگ کے تو ہے نہیں وہ. لیکن حکومت جب الیکشن میں جائے گی تو دیکھیں، جب بھی الیکشن میں جایا جاتا ہے ظاہری بات ہے وہ اپنی پرفارمنس، اپنی جو آپ جو پرفارم کر چکے ہوتے ہیں اس کو لے کے جایا جاتا ہے، اور پھر آگے وہ فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے کے جو مراحل ہوتے ہیں، جو پہلے جو امتحان ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا اپوزیشن حکومت کو کسی موقع کے اوپر، وہ چاہے بجٹ ہو، بجٹ کے نمبرز کی بات ہو، یا وہ ابھی ریسنٹلی سینٹ میں ہم نے اوگرا امینڈمنٹ بل پاس کرایا ہے، ابھی وہ 29 ووٹوں سے جو ٹائی کی، اور پھر جو تھے وہاں پہ چیئرمین صاحب. جی عبدالصمد صاحب، اگر وہ یہاں پہ اپنی پرفارمنس ان کی یہاں پہ اگر وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، وہ کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ جی وہ حکومتی 10 ارکان توڑ لیں گے جن کی اپنی صفوں میں دراڑ ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ آنے والے وقت میں کچھ نہ کچھ ڈیل، زرداری صاحب کوئی نہ کوئی، ان کو ابھی نیب کا نوٹس ملا ہے، وہ ذرا حرکت میں آ جائیں گے. اسی طرح حرکت میں آ کے ان کو کچھ نہ کچھ کہیں سے اگر کوئی تھوڑی سی، اگر کوئی نرمی، کوئی فیسلٹی کوئی وہ مل گئی
तो वो सारा का सारा जो, और फिर वही बात रटी जाएगी कि फजलुर रहमान कहेंगे कि जी जैसे धरने में कहा कि पीपल्स पार्टी ने धोखा दे दिया, वहां पे लोग इकट्ठे नहीं हुए, उस वक्त भी नून लीग ने धोखा दिया फजलुर रहमान के मार्च के ऊपर। सिर्फ पंजाब में सिर्फ नदीम असगर कायरा साहब का वो इलाका था जहां पे भरपूर वेलकम किया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, वरना उसके अलावा तो कहीं पे उनको नून लीग ने वो नहीं किया। तो ये आने वाले वक्त में आप देखिएगा ये इल्जाम एक दूसरे को दे रहे होंगे, किसी नून लीग के कारकुन को कोविड हो जाएगा, कोई हॉस्पिटल एडमिट हो जाएगा। जिस दिन तरीके में एतमाद आनी है, इनके अपने बंदे वहां से गायब होने, हुकूमत को कोई लाएमल तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो खुद एक दूसरे से जो है ना वो अपने मफाद और अपनी कुछ बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। इसमें हुकूमत को कोई नहीं फर्क पड़ता। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक में जाना है, जब ब्रेक से वापस आऊंगा तो अहमद जवाद साहब जरूर आपसे इस पे हम इसके अलावा सवाल भी करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अहमद जवाद साहब, सर एक तो जो भी गुफ्तगू की है इसके ऊपर अगर आप रिस्पॉन्स देना चाहें तो प्लीज जरूर दीजिए। सवाल मेरा आपसे ये है कि सर कोई अगले 1.5 सालों के अंदर इसमें कुछ बेहतरी की सूरत हाल आपको नजर आ रही है? क्योंकि इलेक्शन ईयर्स में दाखिल हो चुके हैं, हर पार्टी अपना मंशूर बयान कर रही है, हर पार्टी अवामी राबता मुहिम कर रही है, अपोजिशन इसके ऊपर अपोज कर रही है, जलसे जुलूस मार्च की बात की जा रही है, तैयारी दायरे के सारे कर रहे हैं, और हुकूमत के पास एक प्लस एज ये होता है कि आखिरी 1 साल के अंदर तरक्याती काम शुरू कर दें, आखिरी 1 साल के अंदर कुछ थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस बेहतर कर दें। तो आपको लगता है कि ये आखिरी 1-1.5 साल भी ऐसे ही गुजर जाएगा या इसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद है हुकूमत की जानिब से? देखिए उसामा, एक तो मैं बिल्कुल इसका भी जवाब दे देता हूं, और जो समद ने कहा कि बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे, तो मैं समद को ये बताना चाहता हूं कि आसमान वाकई रंग बदलता है। और अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म ने अपनी सियासी जिंदगी का एक बहुत अरसा जो है वो कांग्रेस में गुजारा था, और बल्कि अल्लामा इकबाल का तो एक शेर जो कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, और शुक्र है कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो अल्लामा इकबाल को लोगों ने ताने मार मार के जो है ना उस जमाने में उनके लिए मुश्किल पैदा कर देनी थी। यहीं पे होल्ड कीजिएगा सिर्फ 1 सेकंड के लिए। ये अब्दुल समद साहब, ये भी एक लर्निंग है आपके लिए, कल को पार्टी छोड़ के जाएं तो ये कांग्रेस वाली आपने बात कर देनी है। सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए। नहीं अच्छा, लेकिन मेरा ये मिसाल देने का मैं बड़ी संजीदगी से ये बात कह रहा हूं कि हर इंसान की जिंदगी में एक सियासी तौर पे, फिक्री तौर पे शऊर का एक सफर होता है, और इसे हम एक एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स भी कह सकते हैं कि इंसान बदलते हुए हालात के मुताबिक उसमें पुख्तगी आती है, वो चीजों को ज्यादा क्लैरिटी से देख सकता है। तो मैंने जो ये 3 साल का मेरा अरसा था ना जहां पे मैं पार्टी का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था, तो इसमें मुझे जिस किस्म का जो चैलेंज मिला कि आपने अपनी पार्टी को प्रेजेंट करना है और दूसरे के जो नैरेटिव है उसको आपने काउंटर करना है, ये एक एक्सरसाइज थी। और चूंकि मेरे अंदर जो है एक ज़मीर नाम की चीज तो हमेशा से जिंदा है, तो जब वो मैं कंपैरिजन करता था इन माय ओन थॉट्स, जब अकेला बैठ के, तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि ये जो हम कर रहे हैं ये कोई ठीक नहीं है। ये हम कवर अप तो ठीक है कर लिया, एक ड्यूटी मिली हुई है, लेकिन असल में हकीकत ऐसे नहीं है। इनके साथ जो किया जा रहा है, जो इनके साथ इल्जामात की सियासत की जा रही है, और जो हमारी परफॉर्मेंस, और फिर सबसे ज्यादा जो मुझे मुश्किल तरीन चीज लगती थी कि मैं कैसे तरीके इंसाफ की टीम को डिफेंड करूं, क्योंकि ये हमारी तारीख की नालायक तरीन टीम जो है, ये एक प्राइम मिनिस्टर ने खुद सिलेक्ट की है, इससे ज्यादा नालायक टीम 74 साल की तारीख में नहीं आई होगी। तो ये तो उस चीज का जवाब है कि मैं क्यों मेरा जो एक एवोल्यूशन ऑफ थॉट्स था पॉलिटिक्स के हवाले से, और फिर मैं क्यों उधर गया, वो एक बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन जो आपने सवाल किया है कि आप अगले 1.5 साल में देखें, अगले 1.5 साल में अगर मुझे 1% भी यकीन होती तो मैं ये फैसला ना करता। दूसरा मैं जो इस कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूं और अफसोस से भी कह रहा हूं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, आप भी यही चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि जब आप ग्रोसरी लेने जाएं तो आपने जो बजट बनाया हुआ था उस बजट में हर रोज जो है वो इजाफा करने की जरूरत महसूस ना हो।
آپ بھی اپنے بجٹ کے مطابق زندگی گزار سکیں. یہ ہم سب کی خواہش ہے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک سلیکٹڈ آدمی کو اگر وہ پرفارم کر دیتا تو میرا خیال ہے کہ اس قوم میں سے کسی نے اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرنی تھی کہ یہ سلیکٹڈ ہے یا الیکٹڈ ہے. اس قوم کا مسئلہ, میرا اور آپ کا مسئلہ جو ہے, ہر ضمیر والے انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا تو ٹریگر پوائنٹ جو ہے وہ مری کے واقعے کے بعد ہوا تھا. وہاں سے میں نے کہہ دیا تھا, مجھے پتا تھا اب اس کے بعد میں واپس نہیں جا سکتا. تو میں آج ریکارڈ کے اوپر, آپ اس کو بھی بے شک ریکارڈ کر لیں, کہ پاکستان میں ایک تو یہ کہ عمران خان کا تو یہ آخری چانس ہے. اس کو کبھی زندگی میں دوبارہ پاکستان میں حکومت کرنے کا چانس نہیں ملے گا. عوام نے اس کا چہرہ دیکھ لیا, اور اس سے آپ کبھی بھی پرفارمنس اور ڈیلیوری کی امید نہ کریں, کیونکہ یہ اس کی کیپیسٹی سے بیونڈ ہے. جو لوگ جن کو ذرا ابھی امید ہے, پلیز آپ لوگ اپنا شک دور کر لیں, کچھ اور عرصہ اس سے امیدیں وابستہ کر لیں. لیکن میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں, ریکارڈ کے اوپر کہہ رہا ہوں, مجھے آپ کہ کبھی بھی آپ عمران خان سے حکمرانی, ان سے ایک چیف ایگزیکٹو کا ایک کام جو ہے جس میں ایڈمنسٹریشن, آرگنائزیشن اور مینجمنٹ کی سکلز چاہیے ہوتی ہیں, آپ ان سے توقع مت کریں. آپ ان کو اگلی دفعہ اگر آپ کو چانس ملتا ہے تو صدر لے آئیں. اور وہ اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کے ایک سینئر لیڈر نے یہ بات عمران خان کو 2018 کے الیکشن سے پہلے کہی تھی کہ خان صاحب الیکشن جیت گئے تو پرائم منسٹر نہ بننا, بڑی تباہی پھیرے گی. وہ ذرا اسٹیٹ فارورڈ قسم کے بندے تھے, انہوں نے ان کے منہ پہ کہہ دیا تھا. اور آج 3.5 سال کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان کا پرائم منسٹر بننا جو ہے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر, یہ اس پارٹی کو اس نے ڈبو دیا. اس پارٹی نے ایک مقبولیت کا ایک عروج دیکھا, لیکن 3.5 سال حکومت کرنے سے وہ مقبولیت کھو دی ہے. یہ اب عوام کے پاس کس منہ سے جائیں گے, یہ اپنے ورکر کے پاس کس منہ سے جائیں گے. آپ کبھی ان کے ورکر سے کبھی بیٹھ کے تو خیالات سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس غصے میں ہے, اور وہ اپنا غصہ دکھائیں گے. یہ بھی نوٹ کر لیں, جس دن آپ حکومت سے باہر نکل کے اپنے ورکر کے پاس واپس آئیں گے کہ ہم نے اب تحریک چلانی ہے, تو ہم نے اب الیکشن کی کمپین کرنی ہے, تو وہ ورکر جو ہے آپ کو اپنا غصہ پھر اس وقت دکھائے گا, اور وہ بڑا خطرناک غصہ ہوگا. اور اس میں ایک دفعہ پیپلز پارٹی ایسے غصے کا شکار ہو چکی ہوئی ہے. بالکل آپ اپنے ورکر کو جب مایوس کرتے ہیں تو وہ اس پارٹی کا آپ سمجھیں کہ اختتام ہے, اب وہ پارٹی پھر اس کے بعد بکھر جاتی دینا چاہ رہے ہیں. کافی دیر سے سن رہے ہیں, وہ اس پہ شکوہ بھی کریں گے. آپ بات کو میں بھی پروگرام نہیں ہوں. جی میری طرف سے خاموشی ہے, آپ سمد صاحب سے لیں, اور کارا صاحب میرے بھائی ہیں, ان سے آپ پوائنٹ آف ویو لیں پلیز. جواد صاحب, عمران خان کا میرے خیال میں آپ کے اوپر, آپ کا کوئی قرض نہیں ہے ان کے اوپر. انہوں نے تو آپ کو 50 یورو کا وہ قرض بھی جو ہے نا وہ بھی چکا دیا تھا. یہ سارے اپنے آپ سے سنے ہوئے ہیں, یہ آپ کے سفر کے قصے. دیکھیں, جہاں پہ آپ نے بات کی سوشل میڈیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جب سوشل میڈیا نہیں تھا 96 میں, جب یہ پارٹی آئی, پرنٹ میڈیا تھا. پرنٹ میڈیا کے اوپر سیتا وائٹ کا کیس کس نے اٹھایا, کس نے ان کو یہ سپانسر کیا, فنڈنگ کرتا تھا, کون جو ہے وہ اخباروں میں اس طرح کی خبریں لگوایا کرتے تھے, اسکینڈلائز کیا کرتے تھے. تب ہمارے پاس دفاع کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. ہم تو اس وقت میڈیا کو, یہ پرنٹ میڈیا میں اس وقت اس طرح کی سیاست تو ہم نہیں کرتے تھے, نہ ہمارے پاس وہ ریسورسز ہوتے تھے. تو یہ کلچر کون لے کے چلا سوشل میڈیا پہ جب آئے؟ آپ ہی نے سوشل میڈیا سیل, ٹھیک ہے جی, بڑا سوفسٹیکیٹڈ سیل ہوگا, لیکن گالم گلوچ کا جو کلچر ایک جو اس یوتھ میں ایک جنرلی یا نیچرلی ایک ایمرج کر کے آگے, اور صرف یہاں پہ نہیں ہے, کیا انڈیا میں نہیں ہے, کیا وہ اس پہ نہیں ہے. اچھا, جب وہ کاؤنٹر کیا جاتا ہے تو اس میں صرف الزام پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو تو نہیں دیا جا سکتا کہ صرف ایک میڈیا ونگ ایسا ہے کہ جو اس طرح کے ٹرینڈ چلایا کرتا ہے. بہت سارے والنٹیئرز ہیں, آپ کسی اس پہ بات کر لیں, وہ الزام کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ISPR بیکڈ ہیں, کچھ فلاں ہیں, کچھ. تو یہ ایک خالی ایک طریقے انصاف کو الزام دینا, یہ تو سراسر نا انصافی ہو جاتی ہے, اور آپ اس کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں. although کہ آپ بھی جس وقت میں, مطلب مجھے اس وقت جب آپ کو بھی تنقید کی جاتی تھی, اپنے ہی پی ٹی آئی کے لوگ مجھ پہ بھی تنقید کرتے تھے, ہم دونوں سہنے والے ہوتے تھے, گالیاں بھی کھائی ہیں, لیکن وہ کسی کنٹرول میں تو نہیں رہا نا کہ کسی ایک چیز ایک بندے کے ہاتھ میں ہو.
تو اس لیے اور پھر اچانک عبدالصمد صاحب سر یہی سے بات شروع کرتے ہیں. اصل میں بار بار لائن ڈراپ ہو رہی ہے ندیم کارا صاحب کی. میں صرف ان کا پوائنٹ آف ویو لے کے واپس آپ کی طرف آتا ہوں, کیونکہ پچھلے جنگ میں بھی صرف پہلے ٹرن میں نے ان سے بات کی, اس کے بعد نہیں بات ہو سکی. ندیم کارا صاحب سر میں تھوڑا سا حکومت کی آنے والے 1.5 سالوں کے اندر بات کرنا چاہ رہا تھا. ابھی میں نے احمد جواد صاحب سے بھی بات کی کہ کچھ امید ہے, اب تو الیکشن ایئرز شروع ہو چکے ہیں, تو کوئی عوام کے ریلیف کے لیے کچھ تھوڑا سا فوکس کرنے کی آپ کو امید نظر آتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ احمد جواد صاحب نے سارے کا سارا نچوڑ ہی نکال دیا. میں اس کے اوپر کیا بات کروں؟ 1.5 سال کون دے رہا ہے ان کو؟ آپ ملک کی حالات کو مد نظر رکھتے ہیں, آپ ان کے خلاف حکومت میں ہیں, بات سڑکوں پر آ رہے ہیں, اپوزیشن اپنا رول ادا کر رہی ہے. آپ اسے پاکستان کی اپوزیشن جماعت ہے 2 سال دے دی تو پھر تو گئے. اور احمد جواد نے بڑی خوبصورت کیا تو ہم سلیکٹ اب اپنے اس لیے سب لوگوں کا تھا کہ میرے پاس نیا وزیر خزانہ کریں پاگل یہ فرق ہمیں اب نہیں کیا. جی کارا صاحب مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ سگنل ایریاز میں نہیں ہے آپ, جس کی وجہ سے ایشو آ رہا ہے, آڈیو آپ کی ٹھیک نہیں ہے. جی عبدالصمد صاحب سر کمپلیٹ کیجئے گا. اور یہی سوال سر اس کے بعد آپ سے میں نے کرنا ہے کہ عوام کے ریلیف کے لیے کوئی 1.5 سالوں میں سر کچھ کر دے. یقین کریں جتنی حکومتیں آئی ہیں آخری 1-2 سال میں تو بڑا کام کر کے جاتی ہیں سر. نہیں دیکھیں, جو آپ کی باتوں سے یا جو اگر ہمیں عام طور پہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہمارا جو ہوتا ہے, جس میں عام طور پر بلکہ ہم خود بھی اس چیز کا مہنگائی کا شکار تو پوری قوم ہی ہے, اس میں میں صرف ایک بندے کا تو نہیں کہہ رہا کہ ہم نہیں ہیں شکار اس کا. اور مہنگائی اگین پھر یہ ایک اس حالات اس دور میں یہ فوڈ انفلیشن پوری دنیا کا مسئلہ ہے, صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اب ہمارے پاس اس طرح سے سبسیڈائز کرنے کے لیے وہ فنڈز نہیں ہیں کہ جہاں باقی جو ملک ہیں جن کے پاس کوئی ایکسٹرا فنڈنگ ہوگی جو کر دیتے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود بھی جس طریقے سے عوام کو سبسیڈائز کیا جا سکتا ہے وہ ہم کوئی فوڈ اس میں تو نہیں کر سکتے, لیکن ہاں ہیلتھ فیسلٹیز میں یا صحت کارڈ میں جتنا میکسیمم وہ کیا جا سکتا ہے کر رہے ہیں. لیکن مہنگائی خیر بہرحال یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, اس میں صرف اور صرف اس حکومت کو دوش نہ دیں آپ. جہاں پہ تیل $100 پر بیرل کراس کر جائے وہاں پہ ہر چیز ہی مہنگی ہوگی. آپ عالمی حالات دیکھیں. سر میں ذرا یہ صحت کارڈ پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا, لیکن کائرہ صاحب آپ دوبارہ کنیکٹ کیا ہے سر, کمپلیٹ کیجئے گا اپنی بات سر. میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ اگر احمد جواد جیسے شخص کو ایک حق بات کہنے پر ان کا وزیر اعظم اپنے جنرل سیکرٹری کو مرکزی جنرل سیکرٹری کو برداشت نہیں کر رہا, اسی طرح آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت سارے لوگ جس نے پارٹی میں حق بات کی ہے ان کو انہوں نے برداشت نہیں کیا. تو وہ اگر اپنے دوستوں کی بات بھی نہیں برداشت کر رہے, 12 کروڑ عوام جو مہنگائی میں پس رہی ہے وہ روز سڑکوں پر آ رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, کسان جو ہے وہ لائنوں میں لگا ہوا ہے, کھاد کے لیے ڈنڈے کھا رہا ہے, وہ ان کو نظر نہیں آ رہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو صبح پتا چلتا ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. تو یہ ساری اگر چیزیں عمران خان صاحب کو نظر نہیں آ رہی تو ہم انہیں 1.5 سال کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر 3.5 سال ان کو مل گئے ہیں تو وہ بھی میرے بھائی نے بڑی خوبصورتی سے بات کہہ دی, جو وہ ہمیشہ اپنی زبان کے اوپر بھی انہوں نے کنٹرول رکھا اور اپنے ضمیر کے اوپر بھی انہوں نے کنٹرول رکھا. جو انہوں نے کہا وہ سلیکٹڈ تھا, سلیکٹڈ ہے اور سلیکٹڈ رہے گا. اگر اس نے اس کی سلیکٹڈ کی پالیسیز ٹھیک تھی, اگر پالیسیز ٹھیک ہوتی تو آج پاکستان جو ہے وہ آگے جا چکا ہوتا. آج پاکستان اکیلا ہے. کبھی وہ کہتا ہے میں مجھے ٹائم دے تو میں مودی کے ساتھ مذاکرہ کروں, میں اس کو ٹی وی پر اس سے شو کروں. اور بھائی پہلے آپ اپنے وجود کو منواؤ. وہ لوگ آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سلیکٹڈ ہیں. اسی طرح آپ امریکن صدر آپ کو ٹیلی فون نہیں کرتا تو آپ کہتے ہیں کہ میں ہوں. میں تو آپ اپنی ہر بات کو کہہ دیتے ہیں, آپ میں سے ہی نہیں نکل رہے. جب کوئی ملک کا سربراہ میں سے باہر نہیں نکلے گا وہ عوام کی کیسے خدمت کر سکتے؟ کبھی وہ کہتے ہیں
کہ بھئی انڈیا میں یہ ہو گیا تو پاکستان میں مہنگائی ہے. آپ ہمیں دنیا کا نہ بتائیں, ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کہتے تھے کہ جو اگر پیٹرول قیمتیں بڑھیں گی تو وزیر اعظم چور, اگر ڈالر کی قیمت بڑھے گی وزیر اعظم چور, اگر قیمتیں بڑھیں گی تو وزیر اعظم چور. تو آج یا تو ان کے ساتھی کہیں کہ آج کا وزیر اعظم سب سے بڑا ڈاکو اور بڑا چور ہے, وہ ہم نے نہیں کہا, وہ خود وہ اپنی زبان سے کہتے تھے. آج ہم نہیں کہہ رہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک انہیں بیساکھیوں کے سہارے کھڑا کیا ہوا ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ آنے والے چند دنوں میں, چند مہینوں میں یہ بیساکھیاں جو وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گی, اور یہ اس ملک سے جو رائٹ سر, بالکل ٹھیک ہے, شکل میں عمران خان بیٹھا اس سے نجات حاصل ہوگی. بالکل صحیح. عبدالصمد صاحب, کچھ صحت کارڈ کی آپ نے بات کی, اور اگر نہیں بھی کی تو چلیں آپ, مجھے لگا جیسے آپ نے بات کی ہے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. سر میرا کل پرسنل ایکسپیرینس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. میری ایک عزیزہ ہیں سر, اور ویڈو ہیں وہ, ان کی بیٹی ایڈمٹ تھی کل رات کو, میں 12-1 بجے وہیں پہ تھا سروسز ہاسپٹل میں. ان کو سر چاہیے تھا وینٹیلیٹر. اچھا, اب ہیلتھ کارڈ کا تو مقصد یہ ہے نا کہ آپ مریض جو ہے وہ اس کو انٹرٹین کیا جائے. سروسز میں سر وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں تھا. اچھا, میں نے جب ہیلپ لائن پہ کال کی تو مجھے یہ بتایا, صحت کارڈ کی ہیلپ لائن پہ, تو مجھے یہ بتایا گیا, انہوں نے کہا جی ہم تو یہ بیماریاں کرتے ہیں. اس میں انہوں نے ہارٹ کا بتایا مجھے, انہوں نے اس میں مجھے جو ہے وہ ڈیلیوری نارمل اور سیزر اس کا بتایا انہوں نے مجھے, اور کینسر کا بتایا, اور 2 یا 3 بیماریاں انہوں نے مجھے اور بتائی. میں نے کہا جی یہ جو نمونیا کا ہے, کریٹیکل پیشنٹ ہے, اس کے لیے کوئی, کہتے ہیں جی میں چیک کرتا ہوں. اچھا, چیک کر کے انہوں نے کہا جی نہیں, اس کو ہم انٹرٹین نہیں کر سکتے. اچھا, میں نے کہا چلیں ہو سکتا ہے ان کے پاس انفارمیشن پوری نہ ہو. میں نے پھر ڈاکٹرز ہاسپٹل فون کیا. فون کرنے کے بعد میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کنیکٹ کروائیں ہیلتھ کارڈ کو کون دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہیں مجھے کنیکٹ کروا دیا کسی کال پہ. ان سے میں نے بات کی, میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ انٹرٹین کریں گے, آپ وینٹیلیٹر دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جی نہیں دیں گے, لیکن فردر اگر آپ نے پتہ کرنا ہے تو 9 to 5 حکومت کا نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے, آپ اس سے بات کریں. اچھا سر, ایک رات کے 1:30 بجے کوئی ایمرجنسی ہے اور صبح تک سروسز نے انکار کر دیا کہ جی نہیں ہے, تو ہم 9 to 5 کا ویٹ کریں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو انشورنس ہوتی ہے وہ موسٹلی کمپنیز کی ہوتی ہے انڈور کی, کسی بھی طرح کی داخلے کے اوپر آپ کو انٹرٹین کیا جاتا ہے. تو اس ہیلتھ کارڈ کا کیا فائدہ سر, اگر صحت کا نظام یہ ہے کہ وینٹیلیٹر نہیں مل رہا اور آپ کے جو ہیلتھ کارڈ ہیں وہ بھی انٹرٹین نہیں کر رہے, ایسے مریضوں کا کیا کریں گے سر؟ کیا کرنا ہے آپ نے یہ 400 ارب جو آپ نے دیا؟ اسامہ, اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہیلتھ کارڈ بعد میں آتا ہے اور جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے وہ پہلی چیز ہے. پہلی پریورٹی تو ہونی چاہیے تھی ہیلتھ انفراسٹرکچر کو انہینس کرنا, اس کی کیپیسٹی بڑھانا, وہ سارا کچھ کرنا, کیونکہ وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. مین وائل جو ہے یہ ہیلتھ کارڈ ایشو کیا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ انفراسٹرکچر کو نہیں بڑھایا جاتا تو پھر کولیپس کر جائے گا سسٹم, کیونکہ اتنی تعداد میں اگر ہر کسی کو ہم نے انشورڈ کر دیا ہے ہیلتھ کارڈ تو وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوں گی. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن ہاں, یہ جو ابھی جس طرح آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ایک ایشو ہے, اس کو اس آواز کو اٹھانے کی ضرورت ہے, اس کمپلین کو بہتری کی ضرورت ضرور ہے. میں آپ کی اس بات سے اختلاف نہیں کرتا کہ اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ انیشیل سٹیج پہ نہیں آ رہے ہوں گے. مزید اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں بھی درخواست کروں گا کہ اس میں مزید بہتری لائی جائے, بٹ ہیلتھ انفراسٹرکچر سب سے پہلی چیز ہے. بہت شکریہ. آپ کا کلوزنگ پہ جانا ہے مجھے. عبدالصمد یعقوب صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ, جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا شکریہ. ندیم کارا صاحب موجود تھے, آپ کا شکریہ سر. دیکھتے ہیں جو ہے وہ مطلوبہ جو نمبر ہے وہ پورے کرنے میں کامیاب رہتی ہے یا نہیں رہتی. دونوں طرف سے جو اعتماد ہے وہ ٹاک شوز کی حد تک تو بہت کانفیڈنٹ ہے دونوں, لیکن ظاہر ہے کہ نتائج آنے پہ پتہ چلے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.